अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। ईद उल अज़हा का मौका है और इस मौके पर मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और ये दुआ भी कि जिन खुश नसीबों को हज का मुबारक फ़रीज़ा नसीब हुआ है, अल्लाह उनका हज कबूल फ़रमाए, और जिनको अभी तक ये सादत नसीब नहीं हुई है, ये सफ़र नसीब नहीं हुआ है, अल्लाह उनको जल्द इस फ़रीज़े की अदायगी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ये वो ईद है जो हमें कुर्बानी की अहमियत का दर्स देती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी का वाक़या मालूम नहीं होगा या उसने पढ़ा नहीं होगा। मुसलमानों के नज़दीक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया था। हमारे नज़दीक तो कुरान ही हक़ और सच है, क्योंकि 1400 साल बाद भी इसमें एक भी ज़ेर ज़बर या पेश की तब्दीली नहीं हुई है। ये कुरान आज भी लाखों हफ़ाज़ के सीनों में महफूज है, जो इसकी हक़ानियत की दलील है। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अज़ीम वाक़े को मानते हैं, लेकिन वो इसको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा वाक़या था कि हज़ारों साल बाद भी ये उसी तरह ताज़ा है और इसकी याद मनाई जा रही है। पाकिस्तान, जहाँ की हुकूमत की कारकर्दगी नापने के लिए आपको किसी डेटा, ग्राफ या फिर किसी भी इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने किचन का ख़र्चा देख लें या बच्चों के दूध का बिल हाथ में ले लें या किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके ज़रा पैनाडोल आप ख़रीद लें। अगर आपका बिल आपके होश उड़ा दे तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे बाशऊर, होशियार और सबसे बढ़कर ये कि वो टोटली इन एक्शन है। मतलब हर वक्त किसी न किसी गैर मुल्की दौरे पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़, लुक बिज़ी, डू नथिंग की अजीम मिसाल है। अब इस पर एक मिसाल याद आती है जो मैं सुनाऊंगी तो फिर देखें ना, फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन हुआ यूं कि एक बंदर जंगल का बादशाह बन गया और उसने अवाम के मसाइल सुनना शुरू कर दिए। लोमड़ी ने कहा कि मेरा बच्चा खो गया है, ज़रा ढूंढ दीजिए। तो बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता रहा। ये काम उसने शुरू कर दिया। जानवरों ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? बंदर ने जवाब दिया कि भाई आपकी मदद के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो जनाब, यही कुछ हुकूमत भी अवाम के साथ यहाँ पर कर रही है। हमारे हुक्मरान भाई ख्वाब बहुत देखते हैं और ख्वाब में वो पाकिस्तान को दुबई, तुर्किया, मलेशिया, हत्ता कि जापान भी बना चुके हैं। हर नया बजट एक वादा होता है महंगाई कम करने का, रोज़गार कहा जाता है कि जी बढ़ेगा, मईशत मुस्तहकम होगी, और हर बार बजट के बाद लगता ये है कि जैसे वादा दरअसल आवाम के साथ मजाक था। जैसे हुकूमत ने सोचा हो चलो इस बार कुछ नया वादा कर लेते हैं। भला ये पिछले वादे हमारे और दावे ये कौन याद रखता है? अब आप देख लेना कि यही कुछ अगले बजट में भी होगा जो जल्द ही आने वाला है। फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर कहते हैं कि जी बोलते क्यों हो? सर अब क्या करें, बोलना हमारी मजबूरी है और वो तो हम करते रहेंगे। अब एक शख्स को बोलने के जुर्म में आपने 20 माह से जेल में डाल रखा है और अब उसकी रिहाई की शर्त आपने खामोशी रख दी है। यानी 5 साल के लिए खामोश हो जाओ, निज़ाम की गारंटी दे दो, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, मैं इमरान खान की ही बात कर रही हूँ। हुकूमत के लिए इमरान खान की रिहाई इस वक्त एक डरावना ख्वाब बन चुकी है, बल्कि इमरान खान को जेल में रखना भी एक अजाब ही बन चुका है। इमरान खान जेल में रहता है तो मुश्किल और उसको रिहा करें तो मुश्किल। जेल में रहता है तो मकबूलियत फिर भी बरकरार रहेगी और जेल में जितने दिन गुजारेगा उसका सियासी कद वो मज़ीद ऊंचा होता रहेगा। वैसे आप देखें कि 20 माह तो वो साबित कदमी से गुजार चुका है। हमारे 3 मरतबा के एक साबिक वज़ीर आज़म और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी तो 1-1.5 साल में ही आपने देखा था ना कि बस हो गई थी और उन्होंने फिर डील्स के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। वैसे कुछ इमरान खान की हुकूमत की अपनी नाअहलियाँ भी थीं, जिसमें उस्मान बुज़दार, हमाद अज़हर, महमूद खान जैसे नाअहल लोग अहम ओहदों पर तैनात करना शुरू कर दिए गए थे। और कुछ उस वक्त की अपोजिशन की चालाकियाँ कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान नामी गलती का एहसास दिलाना शुरू कर दिया गया था। फिर वही हुआ जो कि मियाँ साहिबान की रिवायत है कि पूरा ख़ानदान एक डील पैकेज करके लंदन चला गया। फिर इसके बाद क्या हुआ वो एक कहानी है। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत धड़ाम से गिर गई, यहाँ तक कि वो अवाम की नफ़रत का निशान बन गए और इमरान खान अवाम का हीरो बन गया। अब मसला ये है कि इमरान खान जितने दिन जेल में रहेगा
عوام کے دلوں پر حکمرانی ہی کرے گا اور جو ہی باہر آئے گا اس سسٹم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. تو جناب نون لیگ کی مقبولیت کا زوال اتنا حیران کن ہے کہ ناسا کے سائنسدان بھی اس کی رفتار ناپنے سے قاصر ہیں. اب کل تک جو پارٹی ووٹ کو عزت دو کا پرچم اٹھائے پھرتی تھی آج وہ بس عزت بچا لو کی پکار پر آ چکی ہے. کیا زوال ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارے بھائی اگر کوئی زوال کی عملی مثال پر ڈاکٹریٹ کرنا چاہے نا تو نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی کو بطور کیس اسٹڈی پیش کر کے نوبیل انعام بھی جیت سکتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے سیلف ڈسٹرکشن. کبھی عدلیہ سے لڑائی، کبھی صحافت پر حملے اور زباں بندی، کبھی معیشت کی روح قبض. ان کی سمڑیال کے ضمنی انتخاب میں بھی صرف عوام کو توجہ یہ بتانے کے اوپر مرکوز رہی کہ اب ہمیں ہی ووٹ، اب ہم ہی واقعی سنجیدہ ہیں، اور عوام نے بھی ان کی سنجیدگی کو سنجیدگی سے لیا. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ووٹوں کے ڈبوں سے کچھ اور نکل جاتا ہے، اور اگر واقعی مسلم لیگ نون دوبارہ عوام میں اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ ایک صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن بھی 30,000 کے مارجن سے جیت لیا ہے انہوں نے، تو پھر بسم اللہ، دیر کس بات کی ہے؟ اور کیا خیال ہے کہ پھر ایک صاف شفاف جنرل الیکشن کروا کر دیکھ لیا جائے، سب پتہ چل جائے گا کہ کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول ہے. اچھا وہ تو بھلا ہو ہماری افواج کی بہادری اور ہندوستان کی بے وقوفی کا کہ حکومت کو عوام میں کسی حد تک مقبولیت دلا کر کچھ مضبوط کر دیا ہے، ورنہ اس لڑکھڑاتی حکومت کے لیے بس اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ہی موجود تھا. وہ نریندر مودی جو سندور سے پہلے بڑا اتراتا ہوا پھر رہا تھا اب وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اب تو اس کی سینا کے افسران مان رہے ہیں کہ پاکستان نے ہماری ٹھوک بجا کر درگت بنائی ہے. میں نے ابھی یہ پچھلے ولاگ میں انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے بلوم برگ کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس کا ذکر کیا تھا. اب اس انٹرویو نے بھارت میں آگ لگا دی ہے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بھارت کے گودی میڈیا اینکرز اور پاگل پن کی حدوں کو چھو رہے ریٹائرڈ مسخرے اپنے ہی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو بتائیں کہ سچ بولنے پر کوس رہے ہیں. مودی سرکار پر تنقید اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے 6 جنگی جہاز اور یہ کئی ایئر بیسز تباہ کروانے کے بعد سیز فائر کیوں قبول کیا، بلکہ تنقید اس بات پر ہو رہی ہے کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے یہ سچ بولنے کی جرت کیسے کی، اور وہ بھی بین الاقوامی میڈیا پر. حد ہو گئی. انٹرویو دینا ہی تھا تو اپنے گودی میڈیا پر دیتے نا، تاکہ حسب ضرورت اس کو سینسر تو کر دیا جاتا. بتائیں کہ موصوف بین الاقوامی میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دے کر آ گئے اور بھارت کی رہی صحیح آتما بھی پکڑ کے رول دی. بھارت میں اب حالات جناب یہ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر سچ بول دے تو اسے فوراً غدار یا پاکستان کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اب بیچارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل چوہان کیا کرے؟ اس نے سوچا کہ چلو ذرا بین الاقوامی میڈیا پر جا کر خود کو انٹلیکچولی سوفسٹیکیٹڈ ثابت کرتے ہیں. تو جا بیٹھا ایک مغربی میڈیا ہاؤس کے سامنے. سوال پوچھا گیا کہ جناب پاکستان نے آپ کے کتنے جہاز گرائے تھے؟ بس وہ لمحہ، وہی لمحہ تھا جب بھارت کی خود ساختہ فتح کا بلب فیوز ہو گیا. اب بتائیے کہ ایک ریٹائرڈ مسخرے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان نے اگر ہمارے 16 جہاز بھی گرا دیے ہیں تو کیا ہوا، ہم امیر ملک ہیں، ہمارے پاس 600-700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، ہم نے کون سا چین سے یا سعودی عرب سے مدد مانگنی ہے، ہم دوبارہ خرید لیں گے. تو یہ وہ خالی دماغ کن ذہن لوگ ہیں جو بھارتی فوج میں سرو کر چکے ہیں. او عقل کے اندھو، یہ کوئی گھر کے 1 مہینے کا راشن نہیں ہے جو دوبارہ خرید لیا ہے، یا پھر کوئی ڈنر سیٹ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ گیا تو امیر لوگ دوبارہ خرید لیں گے. جنگ میں ملٹری ایکوپمنٹ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے جو کئی دہائیوں بعد جا کر بنتی ہے. امریکی F-16 یہ پچھلے 50 سال سے مختلف ممالک کی ایئر فورس کا آج بھی حصہ ہیں، اگرچہ ان میں اب جدت لائی جا رہی ہے اور بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. اچھا پہلا F-16 جہاز یہ 1976 میں بنایا گیا تھا جو آج بھی پوری دنیا کی ایئر فورسز کی چوائس ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ F-16 کی کریڈیبلٹی ہے. امریکی فضائیہ نے F-16 سے زیادہ ماڈرن ایئر کرافٹ کو لانچ اب کیا ہے، اور اب بات F-35 اور 5th اور 6th جنریشن جہازوں تک پہنچ گئی ہے
لیکن F-16 کی کریڈیبلٹی وہ آج بھی برقرار ہے. یہ 50 سال بعد بھی دنیا کے بہترین جہاز ہیں چونکہ ان کو گرانا ناممکن ہے. کچھ ایسی ہی کریڈیبلٹی فرانس کے رافیل جہازوں کی بھی تھی. اب پچھلے 25 سال میں کوئی رافیل جہاز جنگ میں تباہ نہیں ہوا تھا. ان کی جو ایکیوریسی تھی وہ 100%، 100% تھی. فرانس کو ان جہازوں پر بہت مان تھا اور بھارت کی تو اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی. لیکن سلام ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو کہ صرف 53 منٹ میں، کتنے؟ صرف 53 منٹ میں 3 رافیل گرا کر پوری دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا. اب دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے فضا اور زمین کی بہترین انٹیگریشن کے ساتھ ایسا زبردست الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کیسے تخلیق کیا کہ دنیا کے بہترین جہاز وہ بے بس ہو گئے اور انڈین ایئر فورس پوری کی پوری گراؤنڈ ہو گئی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا پاکستان کی اسٹریٹجی کو وار کورسز میں پڑھانے کی بات کر رہی ہے اور انڈونیشیا رافیل کے سودے کینسل کرنے کی بات کر رہا تھا جسے فرانس نے بڑی ہی مشکل سے راضی کیا ہے. رافیل کے شیئرز نیچے اور چینی فوجی ساز و سامان کے شیئرز آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور بھارتی ریٹائرڈ مسخرے کہتے ہیں کہ 16 رافیل بھی گر گئے تو کیا ہوا. یہ نہیں آپ دیکھیں نا کہ وہی 9 دولتیوں والی چھوٹی سوچ. جب سوچ یہ ہو تو پھر دنیا کی ڈیفنس انڈسٹری کو بھارت سے یہ دفاعی سودے کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے چونکہ ان کو آپ کے ملٹری ایکوپمنٹ کی کریڈیبلٹی، اپنے پائلٹس کی سیفٹی اور جنگی کارکردگی کی کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ یہ بند دماغ کن ذہن کی پیداوار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جہاز گر گئے تو کیا ہوا، دوبارہ خرید لیں گے. ویسے اس قسم کے لوگ بھارتی فوج میں جتنے زیادہ ہوں گے نا، پاکستان کا اس میں اتنا ہی فائدہ ہے. تو میری تو دعا ہے کہ ایسے گوبر ذہن والے لوگ بھارتی فوج میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو کر پاکستان کا نام روشن کریں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن مودی عید الاضحیٰ سے پہلے یا پھر عید کے بعد ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کو پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا اور پاکستان تیار ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جنگ لمبی چلے گی تو قوم کا اتحاد اتنا ہی ضروری ہے جتنا سندور کو مٹانے اور آپریشن مرسوس کے آغاز کے وقت تھا. حکومت تو شاید ہوش کے ناخن نہ لے اور عمران خان کی رہائی کو نظام کے خاتمے کا سبب ہی سمجھتی رہے، لیکن جناب یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ وہ کب تک اس سیاسی عدم استحکام کو افورڈ کر سکتے ہیں. جب قوم کا ایک حصہ جس شخص کو نجات دہندہ سمجھتا ہو اسے قید میں رکھنے کا ذمہ دار آپ کو سمجھتا ہو، تو رہی موجودہ وفاقی اور پنجاب حکومت اور شہباز شریف صاحب، تو ان کے حوالے سے تو اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی سیاست اب ان کی فائلوں میں دفن ہو چکی ہے. کبھی بجلی، کبھی گیس اور کبھی آٹے پر سبسڈی کے اعلانات اور پھر وہی پرانا ڈائلاگ کہ ہم نے دن رات محنت کی ہے. جناب عوام بھی اب یہی کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی دن رات کی محنت نے ہمیں دن رات کا محتاج بنا دیا ہے. اب عمران خان کے جیل میں بیٹھنے سے خیر ایک بات تو طے ہے کہ مقبولیت کے لیے ٹی وی ٹاک شوز یا اخباری بیانات یا پھر ووٹوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک سچا بیانیہ، تھوڑی سی جرت اور سسٹم سے ٹکرانے کا حوصلہ ہونا چاہیے. مگر افسوس حکومت کو تو یہ سب نظر ہی نہیں آ رہا. وہ اب بھی پرانے ہتھیاروں سے نئی جنگ لڑنے نکلے ہیں، پرانی اسکرپٹ، نئے اداکار، مگر وہی ناکامی. اب تو ان کا میڈیا سیل کو بھی لوگ طنزاً یہ میمز پروڈکشن یونٹ کہنے لگے ہیں جہاں پر ہر ناکامی کو کامیابی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ عوام احمق نہیں، صرف صابر ہیں اور جناب یہ صبر کی بھی نا ایک حد ہوتی ہے. اچھا اب خبریں یہ ہیں کہ اگلے بجٹ میں نئے اور انوکھے ٹیکسز لگانے کی تیاری ہے. اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے نام پر اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے بجائے ایک مرتبہ پھر عوام کو قربان کرنے کی تیاری ہے. اور پاکستان کے ساتھ ہونے والے بجٹ مذاکرات میں IMF نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ کیش پر پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے مہنگا جبکہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ پر پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے سستا دیا جائے. کیش خریداری پر سیلز ٹیکس 18 کے بجائے 20% کیا جائے. یعنی کہ اب اگر آپ کیش پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کو 4 روپے فی لیٹر زیادہ دینے ہوں گے. اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہاں پہ کتنے فیصد عوام کے پاس بینک اکاؤنٹس یا پھر یہ ڈیبٹ کارڈز ہیں. یہاں تو عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کو پورا کرنا ہی بڑا مشکل ہو رہا ہے. پھر کیا حکومت پیٹرول پمپس کو پابند کرے گی کہ ہر پیٹرول پمپ پر ڈیبٹ یا پھر کریڈٹ کارڈ سویپ مشینز موجود ہوں؟ چونکہ اکثر پیٹرول پمپس تو ایسی مشینیں جناب یہاں پر رکھتے ہی نہیں ہیں اور کسٹمر کو صاف منع کر دیتے ہیں. تو عوام یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے نام پر IMF کے ایک بڑے
ایک بڑے سے پیٹرول بم کے لیے تیار ہو جائیں پھر. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ ملک میں کوئی بہتری آئے گی تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اور سیارے پر ہجرت کریں. یہ ملک اب اس نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں پر ہر وعدہ ٹوٹتا ہے, ہر خواب قرضہ بنتا ہے اور ہر امید ایک پریس کانفرنس میں دفن ہو جاتی ہے. پھر اب عوام کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے. اچھا, آخر میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک, اور انشاءاللہ عید کے بعد یہ سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.